बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने बात करनी है लफ्ज़ बद्दूहु या लफ्ज़ बुद्दूहु या लफ्ज़ बीदूहु के हवाले से। बहुत सारे लोग इसको इसमें बुद्दूहु भी कहते हैं, लफ्ज़ बुद्दूहु भी कहते हैं, अमले बुद्दूहु भी कहते हैं। इसके ऊपर तहकीकी वीडियो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी कोशिश होगी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग जिनके सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएं और बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया जाए। एक मेरे अहबाब हैं और तकरीबन 2 माह से कम अज़ कम वो मुझसे ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें इसमें बुद्दूहु के हवाले से बताएं, इसके ऊपर मज़ीद हमें मालूमात फ़राहम करें। हालांकि इसके ऊपर पहले मेरी 1-2 वीडियोज़ भी मौजूद हैं। यकीनन उन वीडियोज़ में बहुत कम मालूमात हैं, बहुत कम तहकीक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र नहीं किया गया। लेकिन चूँकि ये एक बहुत वसी इल्म है और ये बहुत बड़ा इल्म है और ये एक बातनी राज है जिसके बारे में बात करना, जिसके बारे में बताना ये इंतहाई मुश्किल है। और फिर इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ाना कैसे है, और फिर सवालात जो हैं वो बहुत सख्त हैं, बहुत मुश्किल हैं। मिसाल के तौर पर जिस दोस्त ने मुझसे इसके बारे में सवाल किया है वो अपने बारे में जो उनका तारुफ़ है वो इस तरह करवाते हैं कि वो ख़ुद बहुत बड़े आमिल हैं, उनके वालिद साहब इसमें या वहाबू के बहुत बड़े आमिल हैं और शायद वो इसमें बद्दूहु की ज़कात अदा करना चाहते हैं। लेकिन वो पहले चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी तहकीक करूं, तहकीक करने के बाद फिर इसमें बद्दूहु का जो आमिल कामिल हो फिर उससे मैं इसकी इजाज़त हासिल करूं और उसके बाद फिर मैं इसकी ज़कात अदा करूं। अब वो इस तहकीक के पीछे हैं। चूँकि इस इस्म के आमाल तो बहुत सारे हैं और इसके नुकूश भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे तावीज़ात, बहुत सारे अमलियात जिनमें इसमें बद्दूहु का ज़िक्र किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, ये है क्या, ये आज भी एक राज है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। और इसको जानना, इसके ऊपर तहक़ीक़ करना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसके ऊपर चंद एक मारूज़ात पेश करें। कोशिश तो मेरी थी कि मैं इसको वीडियो की सूरत में ही बनाऊं, लेकिन वक्त और हालात के पेश नज़र मैंने फिर चाहा कि मैं इसको ऑडियो ही रिकॉर्ड कर लेता हूं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप इसको सुनेंगे और आप इसको पसंद भी करेंगे और आप अपनी कीमती दुआओं और आरा से ज़रूर मुझे नवाजेंगे। तो अब हम आते हैं इसमें या लफ्ज़ बद्दूहु के हवाले से। तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं इस लफ्ज़ पर बात करने के लिए। अब कहाँ से शुरू करें ये भी एक अहम चीज़ है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर ज़िक्र करता हूँ। इसके चंद एक पॉइंट हम बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस्म आया कहाँ से है, ये लफ्ज़ आया कहाँ से है, ये बना कैसे है। फिर ये कि ये लफ्ज़ है क्या, क्या ये अल्लाह का नाम है, क्या ये किसी मोकिल का नाम है, और अगर ये किसी का नाम नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं है, किसी मोकिल का, जिन जिन्नात का नाम नहीं है। और बाद लोग कहते हैं कि ये जी इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी शैतान का नाम है, लिहाजा इसको आप ना पढ़ें, इसका आप विर्द ना करें। तो अगर ये नाम है तो ये किसका है, और अगर नाम नहीं है तो फिर ये क्या है, और फिर ये कहाँ से आया है, और ये किस तरह वजूद में आया है, और फिर इसको किस तरह, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर ये बात आती है इस इस्म में यानी लफ्ज़ में, लफ्ज़ बद्दूहु में कौन कौन से असरार पोशीदा हैं और ये किन किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इसकी पावर क्या है। और फिर ये है इस लफ्ज़ को पढ़ना कैसे है, इस लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, आम आवाम में जो मशहूर है वो क्या है, और इसके अलावा इसका कौन कौन सा तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। और उसके साथ हम अगर इसको
یعنی بدو پڑھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، اگر ہم اس کو بدوہ پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہے، اگر ہم اس کو بدوہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس کا کیا کمال ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا سب سے پہلے عمل کس نے کیا، اس کی زکوٰۃ کس نے ادا کی، اس کا ورد کس نے کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑا راز ہے، جس کو جاننا اور بیان کرنا یقیناً ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم ان چیزوں کے اوپر مختصر کوشش کریں گے، جتنا ہو سکا بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو پسند کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے خیر ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے علم الاعداد، ایک بہت بڑا علم ہے جس کو نمبریولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ علم الاعداد کا جو آغاز ہے وہ قدیم تہذیبوں میں بہت گہرائی تک جاتا ہے، اور مختلف اقوام نے مختلف ادوار میں اسے مختلف انداز میں اپنے اپنے طریقہ کار سے استعمال کیا، مگر اس کی ایک جامع تاریخ ہے اور اس کا تسلسل ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو اہل مصر نے بھی استعمال کیا ہے۔ علم الاعداد کی ابتدائی جھلکیں مصر کے پرانے معبدوں میں ملتی ہیں، یعنی ان کے پرانے جو عبادت گاہیں ہیں، وہ جگہ ہیں جو ان کے آثار ہیں، وہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں۔ وہاں کے کاہن اور فلاسفہ اعداد کو کائناتی طاقتوں کے رموز سمجھتے تھے۔ ہر عدد کو ایک مخصوص روحانی معنی اور توانائی سے جوڑا جاتا تھا۔ تو یہ تو مصریوں کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بھی علم الاعداد کو استعمال کیا گیا ہے۔ علم الحروف العبرانی، یہودی علماء نے اس علم کو جیومیٹریا کے نام سے استعمال کیا، جس طرح ہمارے یہاں عام لفظ جیومیٹری ہم استعمال کرتے ہیں، تو جیومیٹریا کے نام سے اس علم کو بنی اسرائیل نے یعنی یہودی علماء نے اس کو استعمال کیا، جس میں حروف عبری کے اعداد نکال کر آیات اور ناموں کے روحانی اثرات سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں یہ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس سے مراد ہے وہ علم جو یہودی علماء کے پاس تھا، اور وہی علم جو علم الحروف اور علم الاعداد تھا۔ اب اس لحاظ سے وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے اعداد، آیات، ان کے اسماء کے اعداد نکالتے تھے، پھر اعمال کرتے اور استعمال کرتے تھے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے بعد میں اسلامی علم الحروف اور علم الاعداد وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ یہ جو علم ہے یہ یونان میں بھی پایا گیا ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یونان میں ایک بہت بڑا فلسفی ہوا ہے جس کا نام تھا فیثاغورس، اور اس کو یونانی تاریخ میں علم الاعداد کا بانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اعداد کو ایک باقاعدہ فلسفیانہ اور ریاضیاتیہ نظام میں ڈھالا۔ اس کا نظریہ تھا کائنات کی ہر شے عدد سے وجود میں آئی ہے، اور ہر عدد میں ایک روحانی لہجہ موجود ہے۔ اس نے اعداد 1 سے 9 تک کی صفات بیان کی، جن پر آج بھی بیشتر علم الاعداد کے نظام قائم ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو 1 سے لے کر 9 تک کی اصل عدد ہے۔ 1 سے 9 کے بعد ہمارے پاس کوئی نیا عدد نہیں آتا، جتنی بھی گنتی ہے وہ 1 سے لے کر 9 تک کے اندر ہی موجود ہے۔ اور اسی طرح جو علم الحروف ہے اس میں بھی جو پہلے 9 حروف ہیں ان کو ہی سب سے پاورفل مانا جاتا ہے اور ان کی طاقت کو مانا جاتا ہے، اور باقی تمام حروف کی جو اسرار اور ان کی جو پاور ہے وہ پہلے 9 حروف پہ آ جاتی ہے۔ اور اس کی زیادہ اگر آپ نے تفصیل جاننی ہو تو نقش پندریہ کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 سے لے کر 9 تک کے عدد میں عددی اور حروفی کون کون سی پاور، اسرار اور رموز موجود ہیں۔ پھر 1 سے لے کر 9 تک حروف کی آگے مزاج ہیں، پھر ان کے موکلات ہیں، پھر ان کے شیاطین ہیں، پھر ان کے جنات ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت تفصیلی
علم ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اسلامی دور میں یہ جو علم العادات ہے اس کے آغاز کے بارے میں یہ ہے، سب سے پہلے یہ جو علم ہے یعنی علم العادات، علم الحروف، یہ اصل علم ہے کیا؟ اصل یہ انسانی علم نہیں ہے، نہ یہ شیطانی علم ہے اور نہ ہی یہ موکلاتی علم ہے، یعنی نہ تو یہ کسی موکل نے دیا ہے، نہ ہی کسی شیطان کے پاس آیا ہے، نہ ہی کسی انسان کے پاس سب سے پہلے آیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر یہ علم نازل فرمایا ہے، یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا علم ہے، یہ نبوت کا علم ہے اور یہ الہامی اور وحی کے ذریعے نازل ہونے والا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو علم العادات یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو عطا فرمایا؟ وہ تھے حضرت حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تمام علماء روحانیت اور صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات سے نوازا ہے اور ہر ایک نبی کو الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، تو ہر نبی کی الگ الگ خصوصیات ہیں، الگ الگ ان کے مقام ہیں۔ کسی نبی کو کوئی شان عطا فرما دی، کسی نبی کو کوئی مقام عطا فرما دیا، کسی کو کس طرح کے معجزے عطا فرمائے، یعنی وقت لحاظ کے اعتبار سے جو مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اسی طرح کی معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ان کو اعداد کا علم دیا جائے، گنتی کا علم دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، اور روایات میں ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے وقت کا تعین فرمایا ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ اب رات ہے، اب دن ہے، رات اتنے گھنٹوں کی ہے، دن اتنے گھنٹوں کا ہے، اور اس کے بعد یہ ہفتہ ہے، یہ مہینے ہیں، وقت ہے، یہ گھنٹہ ہے، یہ ساعت ہے، یہ گھڑیاں ہیں، اور پھر ہم ساعتوں کے لحاظ دیکھتے ہیں، وقت کا لحاظ رکھاتے ہیں، تو یہ جو سارا ٹائم ٹیبل جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ سارا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ نے پھر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ نے پھر اس علم کے اوپر بہت کام کیا، بہت تحقیق کی، اور آپ نے بھی اس علم کو خوب پھیلایا۔ اس کے بعد یہ جو علم ہے اسلامی دور میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، اور اسلام میں اس علم کو علم الجعفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو علم العادات ہے یا علم الحروف ہے، اسلامی دنیا میں اس کا نام علم جعفر قرار دیا گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ علم جعفر کو پسند کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سادہ لو اور کم علم ہے جو علم جعفر کو پسند نہیں کرتے، اور علم جعفر کا نام آئے تو ان کے نام میں کوئی غلط چیزیں آ جاتی ہیں، حالانکہ علم الجعفر ایک اسلامی علم ہے، اور اس کو علم الجعفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ کام تو اس پہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جس انداز میں، جس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس سے پہلے اتنا کام اس علم پر نہیں ہو سکا تھا، اسی لیے اس کو علم الجعفر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دیگر صوفیاء کرام نے بھی اس کے اوپر کافی سارا کام کیا ہے۔ مسلمان صوفیاء اور علماء نے علم العادات کو روحانی اور قرآنی زاویے سے دیکھا ہے کہ حروف اسماء الحسنی اور انسانی اسماء کے اثرات سے جڑی ہیں، تو اس کے اوپر اسلامی علماء کرام نے بہت کام کیا ہے، بہت تحقیق کی ہے، اور انہوں نے پھر اس چیز کو عام لوگوں کے لیے عام کیا اور اس کے اسرار و رموز کو ظاہر فرمایا۔
بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، تو بہرحال جی ہم اس کو مختصر کریں گے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ تو لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پیثاغورسی ہے، جو کہ بہت بڑا فلاسفر تھا جس نے اس کے اوپر کام کیا، اس نے بھی 1 سے لے کر 9 عدد کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یعنی اس کے مطابق جو 1 کا عدد ہے وہ قیادت، آغاز، خود مختاری کا عدد ہے، اور 2 کا جو عدد ہے وہ جوڑ، توازن، شراکت کا عدد ہے، اور 3 اظہار، تخلیق، روحانی نشو و نما، 4 استحکام، بنیاد، نظم، 5 عدد تبدیلی، حرکیت، آزادی، 6 کا عدد توازن گھریلو، خدمت، جمال، 7 کا غور و فکر، روحانیت، علم، 8 طاقت، مادی کامیابی، تنظیم، 9 تکمیل، ہمدردی، عالمگیر، جذبہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بدو پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس کی بیس جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اس کی بنیادیں ہیں جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے، یہ لفظ ہے کیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے، یہ آیا کہاں سے ہے۔ کیونکہ اصل سوال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ بنا کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال میں پھر بھی اس کو مختصر کروں گا، اور اس کو مزید ہم مختصر کریں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جنہیں علم نجوم، علم حروف، علم اعداد، حساب اور نوشت اور کتابت سکھائی گئی۔ انہوں نے انسانوں کو زمان، مکان کی پیمائش، دن، مہینے، سال اور سیاروں کی حرکات کے حساب سکھائے۔ یہ تمام علوم بعد میں مصریوں، کلدانیوں اور یونانیوں تک منتقل ہوئے، لیکن اپنی اصل میں یہ الہامی اور نبوی علم ہی تھا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی بعض تفاسیر میں فرمایا ہے کہ بعض علوم خفیہ مثلاً حروف اور اعداد کے اسرار انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہیں۔ شیخ احمد بونی جو کہ مصنف ہیں شمس المعارف کے، انہوں نے تصریح کی ہے کہ علم الحروف اصلاً من علوم الانبیاء و خصوصاً من ادریس علیہ السلام ہے۔ معذرت تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب ہونا پڑا، ہمارے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وقت اور آپ کے خیالات کو پریشان نہ کیا جائے۔ تو بہرحال جی ہم بات کر رہے تھے اسلامی علماء اور صوفیاء کی علم الاعداد کے بارے میں آراء کیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں کافی ساری چیزیں ذکر کر چکا ہوں، پر آپ کا جو وقت میں اور کم لوں گا۔ تو مغربی دنیا نے اسی علم کو، علم الاعداد کو اور علم الحروف کو نمبریولوجی کہا اور اس کو فلسفیانہ رنگ دے دیا، لیکن اسلامی روایت میں یہ روحانی اور الہامی علم ہے۔ اعداد حروف اور سیاروں کے درمیان اللہ کی تقدیر کے رموز کو سمجھنے کے لیے اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں تو ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو لفظ بدو ہے یہ آیا کہاں سے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے پہ جاننے سے پہلے میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مزید کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری چیزیں ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بات تو بدو پہ کرنی ہے لیکن آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو الہامی نظام علوم ہے وہ کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے علوم عطا فرمائے۔ روایات اور آثار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 4 بنیادی الہامی علوم عطا فرمائے۔ پہلا ان میں سے تھا علم الحروف، یعنی حرفوں کا علم۔ یہ علم
ہر حرف کی روحانی طاقت اور عددی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا الف بے جیم دال ہے تو یہ صرف آوازیں نہیں ہیں بلکہ یہ کائناتی لہریں ہیں جو خالق کے کن سے جاری ہوئی ہیں۔ ادریسی نظام میں ہر حرف کے پیچھے ایک نوری قوت کار فرما ہے جو کہ ہم کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا علم جو آپ کو عطا کیا گیا تھا وہ تھا علم الحروف، یعنی نمبرز کا علم۔ پہلا تھا علم الحروف، لیٹرز کا علم، دوسرا تھا نمبرز کا علم۔ اعداد محض شمار نہیں ہیں بلکہ تقدیر کے رموز ہیں۔ ہر عدد ایک کائناتی دروازہ ہے جس سے ایک مخصوص تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ اعداد کے ذریعے زمان اور مکان کے اثرات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تیسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ تھا علم الافلاک۔ انبیاء علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آسمانی اجرام کا ظاہری نظام دراصل الہی تدبیر کا آئینہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے دن، رات، مہینے اور موسموں کے حساب مرتب فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو علم جو چوتھا عطا کیا گیا وہ تھا علم الساعات۔ اس علم میں ہر 7 دن، ہر ساعت سیاروی کی تاثیر کو سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں یہی اصول اسلامی علم ساعات اور اعمال حروف اور اعداد کی بنیاد بنے۔ یعنی یہ جو علم ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی جاری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا فرمایا۔ اب اس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ابھی واپس آتا ہوں، حالانکہ ہم اس کے اوپر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، یعنی 1 سے لے کر 9 تک کے عدد کے بارے میں ایک بہت بڑی علمی بحث ہے اور بہت بڑا علمی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہرحال جی ہم اس کے اوپر آپ کا وقت نہیں لیں گے، تو اب ہم چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کو جس طرف لانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ آپ نے جان لیا کہ 1 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے یہ انتہائی کمال ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد الف سے لے کر طوا تک جو پہلے 9 حروف ہیں یہ بہت پاور رکھتے ہیں، یعنی ابجد، حوض، حتی، کالمن، صافس، کرست، سخت، دزگ، یہ حروف کا مجموعہ ہے جن کو ترتیب ابجد کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو پہلے 9 ہیں یعنی الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زا، ہا، طا، یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ 9 حروف ہیں اور ان میں 9 کے عدد کی پاور بھی موجود ہے اور ان میں حرفی پاور بھی موجود ہے، اور پھر ان 9 میں باقی تمام حروف تہجی کی پاور بھی موجود ہیں، اور حروف تہجی کی پاور یہ ہے کہ اس میں تمام آیات، اسماء، دعاؤں کی پاور، روحانیت موجود ہے۔ تو بہرحال جی اب جو یہ پہلے 9 حروف ہیں 1 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے اور الف سے لے کر طوا تک جو حروف ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور اب ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے ان 9 حروف کو جب ان کو الگ کیا گیا، ان کے اوپر غور کیا گیا اور ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو 2 چیزیں سامنے آئی۔ ان میں سے کچھ حروف ہیں جو جفت ہیں، کچھ حروف ہیں جو طاق ہیں، یعنی 1 کا جو عدد ہے وہ کیا ہے؟ طاق ہے۔ 2 کا جو عدد ہے وہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ 3 کا عدد طاق ہے۔ 4 کا عدد جفت ہے۔ 5 کا عدد طاق ہے۔ 6 کا عدد جفت ہے۔ 7 کا عدد طاق ہے۔ 8 کا عدد جفت ہے اور 9 کا عدد طاق ہے، یعنی 4 عدد جو ہیں وہ جفت ہیں اور 5 جو ہیں وہ طاق ہیں۔ اب یہ جو جفت اور طاق ہے یہ بھی ایک راز ہے۔ اب جو جفت حروف ہیں، جفت اعداد ہیں، با پہلا عدد ہے جفت میں سے، تو با جو 2 ہے، 2 کا 2 پہلا جفت ہے تو اس کا حرف کیا ہے؟ با ہے، با کو الگ کر لیا، اور اس کے بعد 4 ہے، 4
جفت ہے، اس کا حرف کیا ہے؟ دال ہے، اس کو ہم نے الگ کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس واو ہے، تیسرا حرف کیا ہے؟ واو ہے، اور 6 کا عدد جفت ہے اور 6 واو کے اعداد ہیں، تو لہذا واو کو ہم نے الگ کر لیا۔ اور اس کے بعد جو چوتھا جفت ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے، اور 8 کا جو 8واں حرف ہے وہ ہا ہے۔ تو پہلا 2، دوسرا 4، تیسرا 6، چوتھا 8۔ اب ان 4 جفت اعداد کو ہم نے حروف کی شکل میں باہر نکالا، تو یہ پہلا بن گیا با، دوسرا بن گیا دال، تیسرا بن گیا واو، چوتھا بن گیا 6، اور یہ لفظ بن گیا بدو۔ یعنی یہ لفظ بدو بنا کیسے ہے، میں آپ کو یہاں پہ لانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو میری معروضات کی سمجھ آ گئی ہو اور آپ وہاں پہنچ گئے ہوں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، تو یہ لفظ آیا کہاں سے ہے اور یہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی نہ اسم ہے، نہ یہ کسی کا نام ہے، نہ یہ اللہ کا نام ہے، نہ کسی فرشتے کا نام ہے، نہ کسی موکل کا نام ہے، نہ کسی جن کا نام ہے، نہ کسی شیاطین کا نام ہے، نہ یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے کہ ہمیں اس کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو جفت اعداد ہیں ان کے حروف کو الگ کیا پہلے 9 میں سے، تو یہ لفظ با، دال، واو، ہا، جس طرح پہلے با ہے، پھر دال ہے، پھر واو ہے، پھر ہا ہے، ہم نے اسی ترتیب سے ان کو نکالا اور ان کو الگ لا کر لکھا، تو یہ لفظ بدو بن گیا۔ اب اس کے بعد باقی ہمارے پاس بچے ہیں 5 عدد جو کہ طاق ہیں۔ 1 ہے، اس کا الف ہے، 3 ہے، اس کا جیم ہے، 5 ہے، اس کا ہا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 7 ہے، اس کا زا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 9 ہے اور اس کا طوا ہے۔ تو ہم نے ان جو طاق اعداد ہیں ان کو ہم نے باہر نکالا اور ان کو ہم نے حرفی شکل دی، تو یہ ایک بن گیا الف، جیم، ہا، زا، طوا۔ تو ان کو جوڑا تو یہ مجموعہ بن گیا اجحاظتن۔ یعنی پہلے جفت اعداد کو نکالا تو ان کو حروفی شکل دی تو وہ بن گیا بدو، اور ہم نے طاق اعداد کو جب نکالا حرفی شکل دی تو وہ لفظ بن گیا اجحاظتن۔ اب یہ جو روحانیت میں یہ 2 جو مجموعے ہیں، لفظ بدو اور اجحاظتن، یہ 2 مجموعات حروف ہیں جنہیں صوفیاء اور عاملین نے اسرار حروف میں بنیادی حیثیت دی ہے۔ یہ دونوں مجموعے دراصل روحانی قفل اور مفتاح ہیں، یعنی روحانی تالا اور روحانی چابی ہیں۔ جس طرح ایک تالا ہوتا ہے، ایک چابی ہوتی ہے، ایک قفل ہوتا ہے، ایک مفتاح ہوتی ہے، ایک لاک ہوتا ہے، ایک اس کی کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو لفظ بدو ہیں اور اجحاظتن ہے، یہ دونوں ان کو قفل اور مفتاح کی حیثیت علم الحروف میں اور علم الاعداد میں اور علم روحانیت میں روحانی علماء، صالحین، عاملین، کاملین نے، صوفیاء نے ان کو دی ہے۔ تو اب تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ مجموعہ بدو، یہ مجموعہ علم الحروف میں سب سے زیادہ معروف اور مؤثر مانا جاتا ہے۔ اہل علم اسے سر العظیم یا کلمۃ التکوین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 4 حروف مل کر کائناتی نظام کے 4 ارکان عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی اب ان کے آگے مزاج ہیں 4 حروف کے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف کے الگ الگ مزاج ہیں۔ انسان کے مزاج ہیں، آتشی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، آبی ہے۔ انسان بھی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ایسے حروف کے بھی مزاج ہیں، تو اس کے اوپر بہت بات ہو چکی ہے۔ بہرحال جی یہ جو 4 حرف ہیں، یہ جو 4 حروف کا مجموعہ ہے، یہ چاروں چیزوں پر، یہ چاروں ارکان عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی جو با ہے یہ بادی ہے، اور با یہ ماء پانی کی نمائندگی کرتی ہے، دال ارض زمین کی نمائندگی کرتی ہے، واو ہوا کی نمائندگی کرتی ہے، ہا نار آگ کی نمائندگی کرتی ہے۔ پھر با جو ہے یہ نرمی، قبولیت، رحمت
اس کا اثر ہے، یعنی حرف با کے بھی آگے اثرات ہیں، حرف دال کے بھی آگے اثرات ہیں، اور اس جو حروف کے اوپر بہت بات کی گئی ہے، یعنی با کی فضیلت کیا ہے، اس کے اعمال، وظائف، استعمال، دال الف سے لے کر یا تک تمام حروف کا ذکر کیے گئے، مگر ہم 4 کی بات کر رہے ہیں۔ تو با میں نرمی ہے، قبولیت ہے، رحمت ہے، رحم ہے، برکت ہے، اس کے بعد دال ہے، اس میں استحکام ہے، قرار ہے، مضبوطی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس واو ہے، اس میں حرکت ہے، تعلق ہے، پیغام ہے، جوڑ ہے، رابطہ ہے۔ 8 ہے، اس میں تطہیر ہے، طاقت ہے، نور ہے، باطن کی صفائی ہے۔ تو 4 عناصر آپ کو پتہ ہے کہ جو بدو ہے اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 4، اور عناصر کتنے ہیں؟ 4، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ سمتیں کتنی ہیں؟ 4، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو فوق، تحت، تو سمتیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اس کے بعد جو ملائکہ ہیں کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام۔ تو اس لیے جو لفظ بدو ہے اس کو توازن کائنات کی رمز کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو کائنات کا توازن ہے اس کی جو رمز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بدو میں رکھی ہے۔ اہل علم کے نزدیک بدو ایک محفوظ دروازہ ہے جو انسان کو علم الحروف کے دیگر رموز تک رسائی دیتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات اب میں اس کے ساتھ کر لوں لفظ اجحاظتن کے اوپر بھی، کیونکہ ہم نے اس کو بھی الگ رکھا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اب اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دوسرا جو مجموعہ لفظ اجحاظت ہے، یعنی الف، جیم، ہا، زا، طا کا مجموعہ ہے، یہ بڑے اعمال میں، تعویذات میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس لفظ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی شیطان کا نام آ گیا ہے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے یہ نوری قوتوں کی علامت ہے۔ یہ 5 حروف جو ہیں نور، طاقت، ظہور الہی صفات کے حامل ہیں۔ ان کا تعلق براہ راست شمس اور مریخ کی قوت سے مانا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ہی بہت سارے اسرار ہیں۔ بہرحال جی میں اس کو مختصر کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ حروف نور اور ظہور کے مظاہر ہیں، جبکہ بدو کے حروف توازن اور ترکیب کے مظاہر ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ لفظ بدو اور لفظ اجحاظتن ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے، اور مختصر یہ ہے کہ جو بدو ہے، لفظ بدو، اس کو قفل یعنی لاک یعنی تالا کہا جاتا ہے، اور جو اجحاظت ہے یہ مفتاح ہے یعنی کی ہے یعنی چابی ہے۔ اب جو بدو ہے یہ حفاظت، استحکام اور توازن کی علامت ہے۔ جو اجحاظت ہے یہ ظہور، غلبہ اور تاثیر کی علامت ہے۔ ان دونوں مجموعوں کو بعض صوفیاء نے ابواب العلوم الخفیہ کا نام دیا ہے، یعنی جتنے خفی علوم ہیں ان تمام کا جو دروازہ ہے یہ لفظ بدو اور لفظ اجحاظت ہے، اور جو لفظ بدو ہے یہ لاک ہے، اور جو اجحاظت ہے یہ اس لاک کی چابی ہے۔ یعنی پوشیدہ علوم کے دروازے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی عمل یا نقش میں حروف کے توازن کی بات آتی ہے تو یہ دونوں مجموعے بنیادی جو درجہ ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال جی ہم اس کے اوپر آپ کا وقت اور کم کرتے ہیں۔ تو لفظ بدو کا جو مجموعہ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کے اعداد کی ترتیب ہے، یعنی 2، 4، 6، 8، یہ سب کے سب جفت ہیں۔ اس لیے بدو کو، ان حروف کو جو لفظ بدو میں استعمال ہوئے ان کو نورانی یا رحمانی حروف کہا جاتا ہے، اور یہ جو حروف ہیں، یہ جو مجموعہ ہے، ان حروف کو خیر، برکت، تسخیر اور روحانی توازن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بہت سارے نقش اور دعائیں بدوہی نظام پر بنائے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک شخص جو ہیں ان سے میں نے کہا کہ حضور یہ جو ایک تعویذ ہے اس کی مجھے آپ چال بتا دیں۔
میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کی مجھے چال بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے جواب دیا کہ اس کی جو چال ہے وہ اس میں بدو والی چال ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اس سے بدو والی چال کیسے ہوگی؟ تو جب انہوں نے پھر مجھے نقش بھیجا اس میں بدو کا اور مجھے بتایا، تو میں نے کہا بالکل یار بات تو ٹھیک ہے، یعنی جو تعویذات ہیں ان کو بدوہی چال کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بدوح کی چال کون سی ہے؟ تو یہ بہت سارے علوم ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد جو اجہازت ہے، جو اس کا دوسرا ہے، تو یہ طاق کے اعداد ہیں، اور جو طاق کے اعداد ہیں یہ حرکت، تغیر اور قوت عمل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ روحانی طور پر شدت رکھتے ہیں، یعنی ان سے بعض اوقات میں دفع شر، جلالی عمیات یا تسخیر منفی قوت کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ تو یعنی جو جفت ہے، یعنی جو بدو ہے یا جو اعداد جفت ہے، یہ خیر کی علامت ہے، اور طاق جو ہے یہ شر یا جلال کی علامت ہے۔ تو یہ شر سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شر ہے، بلکہ شر سے مراد نفی یا قہر کی توانائی ہے، نہ کہ لازمی کہ یعنی شر سے مراد برائی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ یعنی طاق حروف جو ہیں یہ قوت قہر، جلال اور رد اثر کے کام آتے ہیں، یعنی دشمن کو، مخالف کو، جادوگر کو باندھنا ہو، جادو کو ختم کرنا ہو، جنات کو جلانا ہو، وغیرہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو جفت ہے یہ خیر کے لیے، جذب کے لیے، رحمت کے لیے، تسخیر محبت کے لیے عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی آگے پھر اور آگے بہت ساری نوعیت ہیں، ان کی انواع ہیں، ان کا استعمال ہے، میں ان کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ بہرحال جی، بدوح کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب جفت اعداد ہیں اور یہی اس کی نورانی اور رحمانی ہونے کی بنیاد ہے۔ علم الاعداد کے نزدیک، یعنی علماء جو اعداد کے ہیں، علماء الاعداد کے نزدیک جفت اعداد توازن یعنی بیلنس، سکون یعنی پیس، رحمت کی علامت ہیں۔ اور بدوح کی روحانی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ علماء باطن فرماتے ہیں بدوح ان مخصوص 4 قوتوں کی علامت ہے جو کائنات میں نورانی نظام خیر کو قائم رکھتی ہیں، اور یہ قوتیں دراصل جو ہیں یہ 4 عناصر کائنات ہیں، یعنی فائر، ایئر، واٹر، ارتھ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ ایسی قوتیں ہیں جو اس کائنات نظام کو قائم رکھی ہیں، اور یہ جو 4 حروف ہیں یہ ان 4 کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یوں بدوح دراصل ان 4 عناصر کا نورانی اتحاد ہے، اسی لیے جب کسی نقش یا دعا میں بدوح لکھا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 عناصر میں توازن پیدا کر کے عمل کو قبولیت بخشی جائے۔ اب اس کی جو باطنی حیثیت ہے، یعنی اب ہم پہنچے ہیں وہاں پہ کہ یہ لفظ بدوح ہے کیا، یہ کوئی اسم اعظم ہے یا یہ اللہ کا نام ہے یا یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ جو لفظ بدوح ہے یہ ایک روحانیت ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روحانی طاقت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ویسے مجھے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک شخص نے ایک نام بھیجا کہ آپ جو مجھے اگیا بطال کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہندوستان میں، ہندوان میں، کالے علم میں اس کو بڑا مانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یعنی اگیا بطال ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ اگیا بطال کوئی جن نہیں، کوئی دیو نہیں، کوئی شیطان نہیں، بلکہ یہ ایک طاقت کا نام ہے۔ اگیا بطال ایک طاقت ہے جس کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی ریاضت کے ساتھ، بہت ساری شرائط کے ساتھ اعمال کرنے کے بعد پھر یہ طاقت بیدار ہوتی ہے، اور پھر جس کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے پھر وہ تمام طاقتوں پر محیط ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی موکل تو نہیں ہے، دیو دیوت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہندوانی اعمال میں پائی جاتی ہے، اور پھر جس کے پاس یہ آ جاتی ہے پھر ساری طاقتیں اس کے آگے
ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اس کی غلام بن جاتی ہیں۔ تو میں یہ آپ کو ایک مثال دے کر یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں بدو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی موکل نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی طاقت ہے، اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جب اس کو حاصل کر لیا جائے تو تمام طاقتیں اس کے آگے آ کر پھر سر جو ہے وہ جھکا دیتی ہیں۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی ہندوؤں میں وہ طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس یہ طاقت ہے، اور جس کو باقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو بیدار کیا جاتا ہے۔ تو یہ خود بذات خود یہ کوئی اسم تو نہیں ہے، لیکن اس میں بدو لفظ میں اللہ تعالیٰ کی خاص کیفیات، خاص رحمتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے جو مختلف مظاہر ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اہل کشف اور وجدان کے نزدیک بدو اسم اعظم کے رموز میں سے ایک خفی رمز ہے، یعنی اسم اعظم نہیں ہے لیکن اسم اعظم کے رموز میں سے ایک چھپی ہوئی رمز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض قدیم صوفی مفسرین نے لکھا کہ یہ اسم اللہ کے خاص فیضان سے جڑا ہے، کیونکہ اس میں جو حروف ہیں وہ 4 ہیں، اور اس میں اللہ میں بھی جو حروف ہیں وہ 4 ہیں۔ اب مزید کہ جو با ہے یہ خیر کا دروازہ ہے، یہ باب خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خیر والی، بیادک الخیر، تمام بلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو با ہے یہ باب خیر ہے، جو دال ہے یہ دوام نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ جو دائمی نعمتیں ہیں وہ عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جو واو ہے یہ وصل اور محبت، تو واصل یعنی اللہ کو ملا، اللہ ہر چیز کو ملانے والا ہے، اس نظام کو، محبت کو قائم کرنے والی وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جو ہا ہے یہ حیات و رحمت، یعنی حی، اس میں حی، اس میں اس پر کمال ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم، اللہ کے خاص فیضان لیتے ہیں، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، وہی برکات جو اللہ تعالیٰ دیگر ناموں کے ساتھ کائنات میں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی رحمتیں، وہی خاصیتیں، وہی فیضان ان حروف میں رکھ دیا ہے۔ تو جو ان کو پڑھتا ہے اسے وہی رحمت حاصل ہوتی ہے جو دیگر اسماء پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مختلف مظاہر ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بدو اس کا عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے فیضان عطا کرتا ہے، کیسی برکات عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تسخیر دل اور محبت عطا کرتا ہے، یعنی اس میں تسخیر ہے، ہر چیز پھر اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو نفع عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو کشادی قلب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو وسیع فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں توازن قائم کر دیتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قبولیت دعا اور عمل اس پہ رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور مجھے بہت سارے ایسے اعمال آتے ہیں اس میں بدو کے متعلق اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، بہت سارے اعمال میرے پاس موجود ہیں۔ بہرحال اس اسم کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹلی صرف یا بدو، یا بدو، یا بدو، بہت سارے کم لوگوں نے اس کا ورد کیا ہوگا، کرتے ہوں گے، لیکن دوسرے اسماء کے ساتھ ملا کر اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ عمل ایسا ہے جو دوسرے اعمال کو بھی قبولیت کے درجے پہ لے جاتا ہے، یعنی آپ کسی عمل میں طاقت ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں پاور ڈالنا چاہتے ہیں، کسی اسم، کسی آیت، کسی دعا کی روحانیت کو آپ بیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ اس میں یا بدو کو ملائیں، فوری طور پہ اس کی جو طاقت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے جو دوسرے اسماء کو بھی پاور دیتا ہے، تاثیر دیتا ہے، اور اس میں قبولیت ہے، یعنی اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں، اعمال ہیں، وہ بہت جلد قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض جو عارفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بدو کی تلاوت یا تحریر، یعنی اس کو پڑھنا یا اس کو لکھنا،
ذکر خفی میں بھی مخصوص اثر رکھتا ہے، یعنی جو ایک دلی ذکر ہے اس کے ساتھ انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، یعنی دل میں بدوح کا ذکر دل کی گہرائیوں کو نورانی توازن عطا کر دیتا ہے، اور یہ ذکر باطنی مرکز قلب کو منور کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اسم ہے، یہ ایک ایسا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ لفظ بدوح کا جو ورد ہے یہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کیا کرنا جائز ہے یا نہیں کرنا؟ تو اس میں بدوح، لفظ بدوح کا جو ورد ہے یہ جائز ہے، لیکن بطور اسم نہیں، یعنی آپ اس کو اللہ کا نام سمجھ کر اس کا ورد نہیں کر سکتے، بلکہ بطور حروفی رمز نورانی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو اسم ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ جو نورانی حروف ہیں ان کی رمز ہے، یعنی با، دال، واو، ہا، ان کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف کی رمز کے طور پر، ان کے راز کے طور پر، ان کا فیض حاصل کرنے کے طور پر، اور اس نیت کے ساتھ آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے فیض کے تحت آتا ہے، نہ کہ کسی اجنبی یا غیر شرعی طاقت کے تحت۔ یعنی یہ جو لفظ بدوح ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے فیض کے تحت آتا ہے، ان کے نیچے آتا ہے، اس میں اللہ کے ناموں کا فیض ہے، اس میں کسی شیطانی، کسی غیر شرعی، کسی جن یا کسی موکل یا کسی اور چیز کی طاقت کے تحت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان طاقتوں کا توڑ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگیا کے بارے میں بتایا کہ ہندوانی میں اگیا بطال ایک ایسی طاقت ہے، اور مسلمانوں میں جو لفظ بدوح ہے یہ ایسی طاقت ہے۔ اہل باطن کے نزدیک بدوح دراصل اس میں اللہ الاعظم کے 4 حروف رموز میں سے ایک رمز ہے۔ یہ 4 حروف رحمانی توانائی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ورد خیر اور نور پیدا کرتا ہے، لیکن اس ورد کی نیت ہمیشہ تزکیہ نفس، باطنی نور، تسخیر خیر یا قبولیت دعا ہونی چاہیے، نہ کہ محض دنیاوی طاقت یا تسخیر مخلوق۔ اب اس کے اعمال ہیں بہت سارے، کس طرح کرنے ہیں؟ تو بہرحال یہ تو ضروری ہے کہ وہ جو کسی کو بتائے اس کے حوالے سے یہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، عمل کس طرح کرنا ہے، وظیفہ کس طرح کرنا ہے، تو یہ تو اجازت ہے، جو اجازت دے گا پھر اس کے حساب سے پھر اس کا حساب ہوگا۔ اب آخری بات میری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا ورد کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ کچھ لوگ اس کو با کے ساتھ پڑھتے ہیں بدو، کچھ لوگ اس کو با کے اوپر پیش پڑھ کے بدو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جس کو با کے نیچے زیر رکھ کے بدو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بدو ہو یعنی جو بے کے بعد دال ہے اس کے اوپر شد پڑھتے ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں جو شد کے ساتھ پڑھنا ہے یہ غلط ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا، بڑے عاملین کو سنا ہوگا، وہ بدو پڑھتے ہیں یا بدو پڑھتے ہیں، تو اس میں دال مشدد ہو جاتی ہے، اس کی دال مشدد نہیں ہے، دال مخفف ہے، یعنی دال کو آپ نے سادہ پڑھنا ہے، با دو پڑھنا ہے، بدو 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 نہیں پڑھنا۔ اب آپ نے میری زبان سے 3 طرح کے لفظ سنے ہوں گے، تو یہ جو ہے اصل جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 3 طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ با پر زبر، دال پر پیش، یعنی بدوح، یہ نورانی اور رحمانی اثر رکھتا ہے، اور یہ سکون، تسخیر خیر، کشادگی، برکت اور قبولیت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے بدوح، یعنی با کے اوپر زبر، دال کے اوپر پیش، تو یہ جلالی قہری ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ دفع شر، رد اثر، بندش، قہر باطل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تیسری صورت ہے بدوح، یعنی با کے اوپر پیش اور دال کے اوپر بھی پیش، تو یہ وسطی عمل ہے، درمیانہ عمل ہے، یہ عمومی قوت اثر، تسخیر مادی اور روحانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا مطلب اور آپ کا مقصد رحمت ہے، تسخیر ہے، برکت ہے، تو آپ اس کو بدوح پڑھیں گے۔ اگر آپ کا مقصد
دفع شر ہے یا باطل کا رد ہے تو بدو پڑھیں گے۔ اگر آپ کوئی عام عمل یا نقش لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو بدوہ پڑھیں گے۔ روحانی نقطہ اس میں کیا ہے، یہ تینوں قراتیں حروفی وزن میں ایک ہی قوت رکھتی ہیں، فرق صرف تجلی کی سمت میں آتا ہے۔ یعنی جو زیر ہے یہ خیر کی طرف علامت ہے، جو زبر ہے وہ قہر کی علامت ہے، اور جو پیش ہے یہ توازن کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی با کے اوپر اگر آپ زیر پڑھیں یا زبر پڑھیں یا پیش پڑھیں تو اس لیے اب اس کی جو اہل اجازت عام طور پر قاری پڑھنے والے کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے بدوہ کرنا ہے۔ جب آپ کے دل میں نورانیت توازن بیٹھ جائے تو پھر آپ نے بدوہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو لفظ یا بدوہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کی جو اجازت ہے یا اس کا ورد ہے وہ با کے نیچے زیر کے ساتھ کیا کروایا جاتا ہے، دوسرا اس کا جو ہے وہ با کے اوپر پیش کے ساتھ کروایا جاتا ہے، پھر اس کو با کے اوپر پیش کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ نے پہلے کبھی کسی سے شاید سنا ہو، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفی یا عامل کہتے ہیں، اللہ ان کو مزید ترقیاں دے اور اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی علوم سے نوازے۔ تو اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب اس کا عمل کب کیا جاتا ہے، اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے، اس کا عمل کب کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس کا عمل کرنے کے لیے شرف قمر یا شرف مشتری، یہ دو جو شرف ہیں یہ بہت بہترین ہیں۔ اگر ان کے درمیان میں یا بدوہ کو پڑھا جائے تو اس کی جو نورانیت ہے اور اس کے جو کمالات ہیں اور اس کی جو برکت ہے وہ ہمیں زیادہ جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ پر اب ہم آتے ہیں اس کی اجازت کی طرف، تو میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو کہ قرات ہے، اور اس کی اجازت دینا لینا انتہائی مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اجازت ہی بہت بڑا کام ہے، عمل کرنا کروانا تو یہ پھر اس سے بھی بعد میں آ جاتا ہے۔ بہرحال جی اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹلی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو اسپیشلی طور پہ اپنی روحانی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر آپ کو اگر وہاں سے اجازت ملتی ہے، وہاں جا کر آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اجازت ملتی ہے، تو پھر آپ کا جو کامل استاد ہے جو کہ اس چیز کا عامل ہے، جس کو اس چیز کی روحانی طاقت حاصل ہو چکی ہے، وہ اگر آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اب اس کا عمل کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات کیا ہیں۔ مجھ نا چیز کو اپنی خاص دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔